औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 47 की पहले तजवीद, उसके बाद ग्रामर और फिर तफसीर करेंगे। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बनी इस्राईल अस्कुरू निअमतियल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। या बनी, ए बनी इसराइल, इस्करो, याद करो, नेमती अल्लती, मेरी नेमत वो जो, अनअमतु, इनाम की मैंने, अलैकुम, तुम पर, व अन्नी, और बेशक, फ़ज़लतुकुम, फ़जीलत दी मैंने तुम्हें, अलल आलमीन, पर तमाम जहानों के। ए औलाद याकूब, मेरी इस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर इनाम की और मैंने तुम्हें तमाम जहानों पर फ़जीलत बख्शी। अब इसकी तजवीद करते हैं। या बनी, या के ऊपर खड़ा ज़बर है, एक अलिफ के बराबर इसको खींच के अदा करेंगे। या बनी, नून या ज़ेर नी, यहाँ पे एक तो मद है, दूसरा उसके ऊपर मद्दे मुनफसिल है। मद्दे मुनफसिल कौन सी होती है? जिससे अगले वाले कलिमा के अंदर आपको हमज़ा नज़र आए तो इसको हम मद्दे मुनफसिल कहते हैं और इसको हम 3 से 4 अलिफ के बराबर खींच के अदा कर सकते हैं। उसके बाद है इसराईला, यहाँ पे भी मद है, इस मद को हम मद्दे मुत्तसिल कहेंगे क्योंकि इसी कलिमा के अंदर हमज़ा आ रहा है, तो इसको भी हम 3 से 5 अलिफ के बराबर खींच के अदा करेंगे। और इसमें इससे पहले जो रा था उसको हम पुर पढ़ेंगे क्योंकि उसके ऊपर ज़बर है। या बनी इसराईला, या साकिन से पीछे ज़ेर है तो एक अलिफ के बराबर इसको भी खींचेंगे। लाम को हम जाल से मिलाएंगे, लाम जाल ज़बर लस, काफ पेशकू लस्कू, रा वाव पेशकू लज़कुरू। वा को हम पुर पढ़ेंगे क्योंकि उसके ऊपर पेश है और वाव साकिन से पीछे पेश होने की वजह से एक अलिफ के बराबर इसको खींच के अदा करेंगे। निअमती यल्लती, नून आइन ज़ेर ने, मीम ज़बर मा, निअमा ता ज़ेर ती, निअमती। या को लाम से मिलाएंगे, या लाम ज़बर यल, लाम ज़बर ला, यल्ला ता या ज़ेर ती, निअमती यल्लती। यहाँ पे भी मद है, मद्दे मुनफसिल, क्योंकि उससे अगले वाले कलिमा पर हमज़ा है। इसको 3 से 5 अलिफ के बराबर खींच के अदा करें। उसके बाद है अनअमतु, नून साकिन के बाद आइन है। नून साकिन के बाद अगर हुर्फ़ हल्क़ी में से कोई हर्फ आए यानी कि ज़ह, आइन हा, गौन खा, तो फिर हम यहाँ पे इजहार करेंगे यानी कि गुन्ना नहीं करेंगे और जल्द पढ़ेंगे। अन अम, आइन मीम ज़बर अम, तापेश तु, अन अम तु। आगे है आइन ज़बर आ, लाम या ज़बर लई, लई। या साकिन से पीछे ज़बर है तो ये यालीन का कायदा है, तो इसको हम मारूफ तरीके से नरमी से अदा करेंगे। और काफ मीम पेश कुम, अलैकुम। मीम साकिन के बाद आगे वाव है तो यहाँ पे इजहार शफ़वी होगा। मीम साकिन के बाद अगर मीम या बा के अलावा कोई भी हर्फ आ जाता है तो फिर वहाँ पे इजहार शफ़वी करेंगे यानी कि इसको जल्द अदा करेंगे, गुन्ना बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो उसके बाद है वाव, वाव के बाद है हमज़ा नून ज़बर अन, नून या ज़ेर नी, व अन्नी। नून मुशद्दिद है तो गुन्ना खूब गुन्ना करेंगे और या से पीछे ज़ेर है तो यहाँ पे भी हम मत करेंगे। तो दोनों को हमने एक एक अलिफ के मिक़दार में इनको खींच के अदा करना है। उसके बाद है फ़ा, दुआ ज़बर फ़, दुआ लाम ज़बर दल, फ़ज़ल ता पेश तू, काफ मीम पेश कुम, फ़ज़ल तुकुम। दुआद है, दुआद को पुर पढ़ेंगे क्योंकि ये हुरूफ़ मुस्तालिया का हर्फ है और मीम साकिन के बाद आइन है तो यहाँ पे हमने इजहार करना है, गुन्ना नहीं करना। जब आ, लाम, लाम ज़बर लल, अलल, आइन के ऊपर खड़ा ज़बर है, अलल आ, लाम ज़बर ला, मीम या ज़ेर मी, आलमी। या साकिन से पीछे ज़ेर होने की वजह से एक अलिफ के बराबर इसको भी खींच के अदा करेंगे। नून ज़बर ना,
علی العالمین۔ نون کے بعد جب آیت ختم ہو رہی ہے تو آگے گول دائرہ ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں وقف تام، یعنی کہ آیت ختم ہو رہی ہے۔ دوسرا یہ دیکھنا ہے کہ نون زبر نا کو جب ہم نے آیت کو ختم کرنے کے لیے عارضی سکون لگانا ہے تو اس سے پیچھے کیونکہ حرف مدہ ہے یا، تو اس کو ہم نے 3 سے 5 الف کے برابر کھینچ کے ادا کرنا ہے۔ علی العالمین۔ اب اس کی گرامر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے یا بنی، یا جو ہے حرف ندا ہے اور بنی جو ہے وہ منادہ ہے۔ تعریف کیا ہے اس کی؟ اگر منادہ ال کے ساتھ ہو تو یا کے بجائے ایہا، اور ایہا مذکر کے لیے اور ایتھا مونث کے لیے آتا ہے، اور اگر منادہ ال کے بغیر ہوگا تو پھر ہوگا یا محمد۔ اگر منادہ مرکب اضافی میں مضاف ہوگا تو پھر حالت نصب میں ہوگا، تو پھر کیسے پڑھا جائے گا؟ یا عبداللہ کے بجائے یا عبداللہ۔ دوسرا مرکب اضافی میں جو مضاف ہوتا ہے وہ نون قبول نہیں کرتا۔ یہاں پہ لفظ ہے ابنن، یعنی کہ اس کا مطلب ہے بیٹا، تو ابنن کی جمع ہوگی بنونا، اور یہ کیا ہے؟ جمع سالم، جمع سالم یعنی کہ واحد ہو گیا ابنن اور اس کی جمع ہو گئی بنونا۔ بنونا جو ہے اس کو جب ہم حالت نصب میں لے کے جائیں گے تو بن جائے گا بنینا۔ تو جب بنینا بنا تو اس کو ایز مضاف ہم نے یوز کرنا ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ اس کا نون گرا دیں گے، نون گرا دیں گے تو بن گیا بنی۔ اس کے بعد ہے اسرائیل۔ مرکب اضافی کی جو تعریف ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے۔ یہاں پہ یہ آپ کو زبر کے ساتھ کیوں نظر آیا؟ کیونکہ یہ بیسیکلی غیر منصرف اسما میں سے ہے۔ غیر منصرف اسما سے کیا مراد ہے؟ جو اسما ہوتے ہیں ان کی 2 طرح کی اقسام ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مبنا اور ایک ہوتا ہے معرب۔ تو جو معرب اسما ہوتے ہیں، مبنا اسما جو ہوتے ہیں وہ تو اپنی حالت بالکل بھی نہیں بدلتے۔ معرب اسما جو ہوتے ہیں ان میں سے کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں جو اپنی حالت چینج کر دیتی ہیں۔ معرب کی جو اقسام ہے وہ 2 ہیں، ایک منصرف ہے اور ایک غیر منصرف۔ جو منصرف اسما ہوتے ہیں وہ اعرابی حالت نصب اور حالت جر دونوں کو قبول کر لیتے ہیں، مثلا پیش کی جگہ زبر اور زیر دونوں لگ جاتے ہیں، جبکہ جو غیر منصرف اسما ہوتے ہیں ان کے آخر میں تنوین اور حالت جر جو ہوتی ہے وہ زیر میں تبدیل نہیں ہوتی بلکہ وہ زبر کے ساتھ ہی رہتی ہے۔ تو اسرائیل جو ہے یہ بیسیکلی غیر منصرف اسما میں سے ہے، تو اس لیے یہ یہاں پہ ہمیں زبر کے ساتھ نظر آیا۔ اور یہ جو ہے بنی اسرائیل، یہ بیسیکلی مفعول ہو جاتا ہے، جو پہلے یا تھا جس کی فاعل تھی انا، اس فاعل کا یہ مفعول بن گیا۔ اس کے بعد ہے اسکرو، یہ ہے فعل امر، اور زا کاف را اس کے روٹ ورڈز ہیں، باب النصرہ سے ہے، اور انتم اس کی فاعل ہے۔ ماضی کا پہلا صیغہ ہے ذاکرہ، فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے یذکرو، اور فعل امر میں واحد ہوگا اذکر، اور یہاں پہ جو جمع ہوگا وہ ہوگا اذکرو۔ تو اس کے میننگ ہو گئے تم سب یاد کرو۔ اس سے اگلا لفظ ہے نعمتی، نعمت اور یہ 2 لفظ ہو گئے۔ تو نعمت جو ہے وہ بیسیکلی بن گیا مضاف، اور جو ییب ہے وہ ہو گیا مضاف الیہ، اور یہ جو یا یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ متکلم ہے، یعنی کہ یہ ضمائر میں سے ہے۔ ضمائر کی ڈیٹیل یہ دیکھیے کہ 2 طرح کے ضمائر ہوتے ہیں، ایک منفصلہ ہوتے ہیں اور ایک متصلہ ہوتے ہیں، اور یہ متصلہ میں ہے یا، اور یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ جڑی ہوئی ہے، نعمتی، مضاف اور مضاف الیہ کے ساتھ بن گیا مرکب اضافی۔ التی انعمت، جو التی ہے وہ محلن جو ہے وہ منصوب ہو جائے گا، اور یہ اس کو ہم بیسیکلی کیا کہتے ہیں؟ جو التی ہے وہ اسم موصولہ ہے، اسم موصولہ، اور مؤنث میں یہ ہے۔ اس کے بعد ہے انعمت، فعل ماضی ہے، یہ نون عین میم اس کے روٹ ورڈز ہیں، باب الافعال یہ ہے، اور انا اس کی فاعل ہے۔ ماضی کا پہلا صیغہ ہے انعما، اور فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے ینعمو۔ انعمتو کا مطلب ہے میں نے انعام کیا، یہ ہے ماضی واحد متکلم مذکر۔ علیکم، علی جو ہے وہ حرف جار ہے اور کم جو ہے وہ ضمیر ہے، تو یہ دونوں مل کے مرکب جاری، اور یہ متعلق ہو جائے گی فعل کے۔ اور اس کے بعد ہے وانی، واو جو ہے حرف عطف ہو گیا، اور انی کیا ہے؟ حرف ناصبہ ہو گیا۔ یہ حرف ناصبہ جو ہوتے ہیں وہ 6 طرح کے ہوتے ہیں، انا، انا کانا، لیتا، لکنہ، لا اللہ،
ٹھیک ہے، اور وَأَنَّا کے ساتھ نون یا زیر نی ساتھ پلس جڑا ہوا ہے، تو انا ہو گیا حرف ناصبہ، اور نون یا زیر نی جو ہے وہ ایک تو اس کو ہم ضمیر ہے واحد متکلم مذکر، اور دوسرا یہ جو ہے وہ اس میں انا کہلائے گا، ٹھیک ہے، اور آگے اس کی جو خبر ہوگی فضلتکم علی العالمین، اس کی خبر آ جائے گی جو حالت رفع میں ہوگی۔ فضلتکم فعل ماضی ہے، فا ضاد لام اس کے روٹ ورڈز ہیں، باب التفعیل سے ہے، اور انا اس کی فاعل ہے۔ اس کے بعد جو کم ہے، فضلتو کے بعد جو کم ہے وہ ضمیر متصل ہے اور حالت نصب میں ہے، اور یہ مفعول بن جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے علی العالمین، علی جو ہے وہ جار ہے، آگے جو العالمین ہے وہ مجرور ہو جائے گا۔ عالمینہ کو دیکھتے ہیں، اس میں مذکر ہے اور عدد میں یہ جمع میں ہے، وسط میں یہ معرفہ ہے، اور اعرابی حالت اس کی مجرور ہے۔ علی پلس عالمین یہ دونوں بن گئے مرکبی جاری، اور متعلق ہو جائیں گے فضلتم جو اس سے پیچھے فعل تھا اس کے متعلق یہ بن جائیں گے۔ اب اس آیت مبارکہ کا گرامرٹک ترجمہ کر لیتے ہیں۔ یا بنی یہ حرف ندا ہے اور منادہ بھی اس میں ہے، اور اس کا مطلب ہے اے بنی اسرائیل، اذکروا یہ فعل ہے، نعمتی اللتی یہ مرکب اضافی ہے، کیا بنا اس کا ترجمہ، یاد کرو میری نعمت کو جو، انعمت علیکم، انعمت فعل ہو گیا، علیکم جو ہے مرکب جاری ہے، میں نے تم پر کی، وانی فضلتکم یہ حرف ناصبہ ہے اور فعل ہے، تو یہ اس کا ترجمہ ہو گیا اور فضیلت دی، علی العالمین یہ مرکب جاری ہے، اس کا مطلب ہے ساری قوموں پر، تو اس کا ترجمہ کیا بن گیا، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جس میں نے تمہیں نوازا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی۔ اس آیت مبارکہ کی جو مختصر تفسیر ہے وہ کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے بنی اسرائیل کو سمجھے کہ وہ کیا ہے، کہ اس کے اسرائیل کے معنی کیا ہے، اس کا معنی ہے عبداللہ یعنی کہ بندہ خدا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیسیکلی یہ لقب ہے، اور جو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا تھا، اور وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، اور ان کی جو نسل تھی اس نسل کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پکارا ہے کہ اے اسرائیل کے بیٹو، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل کے بیٹو یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پہ کی تھیں، یعنی کہ جو میں نے تمہیں انعامات سے میں نے تمہیں نوازا تھا، ان سب انعامات کو یاد کرو، اور اس بات کو یاد کرو کہ میں نے تمہیں تمام قوموں پر اور تمام دنیا میں نے تمہیں اعلیٰ مقام عطا کیا۔ یہاں پہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کیسے کیسے انعامات فرمائے، اور ان کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو کر ان کے عہد کو پورا کرتے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا، اور توریت پر ٹھیک ٹھیک عمل کرتے۔ کا یہ حق تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہر نبی پر وہ ایمان لائے، لیکن انہوں نے توریت پر عمل کرنے کے بجائے اس میں من مانی کی اور اس میں چینجنگ کر دی، اس میں سے اندر سے اس کو کافی چینج کر دیا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتایا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جو میں نے نعمتیں تمہاری اوپر کی تھیں اور تمہیں فضیلت بخشی، تمہیں اعلیٰ مقام عطا کیا تمام جہانوں کی قوموں پر۔ بنی اسرائیل بیسیکلی ایک ایسی قوم تھی جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم حق تھا، اور جسے اقوام عالم کے امام اور رہنما بنا کے بھیجا گیا تھا، تاکہ وہ بندگی رب کے راستے میں سب قوموں کو بلائیں اور ان کو چلائیں۔ تو یہاں پہ ان کو وہ نعمت یاد کروائی جا رہی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔